ग्रेड 10th मैंने अपने लेक्चर के एंड में एक वीडियो लिंक की है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और अहम पॉइंट आप नोट कीजिएगा, उनका मैं आपसे टेस्ट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्रेड 10th चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। आज हम पढ़ेंगे 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। बच्चे, पाकिस्तान बना कैसे, किस नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ाहिर है इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क और आइन में इस्लामी दिफात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आइन के इब्तिदाइया में कहा गया है, आइन के शुरू में ही कहा गया है कि पूरी कायनात की हाकमियत अल्लाह ताला को हासिल है। बच्चे, किस को हासिल है? अल्लाह ताला को हासिल है। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और हमारा ये पुख्ता अकीदा है कि पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। पाकिस्तान के अवाम हाकमियत के इख्तियारात एक मुक़द्दस ज़मानत के तौर पर जो है वो करेंगे कि जो भी अपने लिए नुमाइंदा चुनेंगे वो क्या करेंगे, उनके पास मुक़द्दस अमानत है, वो वोट जो है वो उनके पास क्या होगा, मुक़द्दस अमानत होगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि 1973 के आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया। बच्चे, इससे पहले भी 1956 और 1962 के आइन में भी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ही रखा गया था। इस्लामी जो है ये ज़ाहिर करता है कि ये इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना है। उसके बाद जमहूरिया मीन इस मुल्क में जमहूरियत है, अवाम की हुकूमत अवाम की मर्ज़ी से। थर्ड पॉइंट बच्चों हम देखते हैं कि 1973 के आइन के मुताबिक इस्लाम को मुल्क का सरकारी मज़हब करार दिया गया है। जैसे कि हमने अपने मुल्क का नाम हमें पता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, कि इस मुल्क का जो सरकारी मज़हब है ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि आइन के तहत सदर और वज़ीर आज़म, किसके लिए, सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होने की शर्त रखी गई। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, मुल्क में कोई नया कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा। मुल्क में इसके बाद 1973 के आइन के बाद जो भी कानून बनाया जाएगा उसको इस्लामी उसूलों पर परखा जाएगा कि आया ये इस्लाम के मुनाफी तो नहीं है, और मरवजा कवानीन जो जारी हैं, अभी चल रहे हैं, राइज हैं, को इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। जो कवानीन अभी उस वक्त मुल्क में जारी थे उन में से भी परखा जाएगा कि कोई ऐसा असूल या कोई ऐसा कानून तो नहीं जो इस्लाम के मुनाफी हो। अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर उसे इस्लाम के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाही ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सकें। बच्चों, आपको पता है ना कि ये पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बना। तो फिर क्या है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसी सहूलियात फराहम की जाएंगी कि क्या होगा कि वो अपनी ज़िंदगी कुरान मीन अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल सकें और इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि 1973 के आइन में मुसलमान की तारीफ़ की गई जिसकी रूह से ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना लाजमी है। मीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। इस आइन की रूह से मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। बच्चे, मिर्ज़ाई ये मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले हैं। मिर्ज़ा कादियानी जो कि 1840 को पैदा हुआ था और 26 मई 1908 को मरा। इसने नबूवत का दावा किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 लोग ऐसे आएंगे जो कि नबूवत का दावा करेंगे। अब देखें कि कितने ही लोग आ चुके जिनमें मुस्लिमा कज़ाब, असवद अंसी, मोहम्मद बाब, मिर्ज़ा अली हुसैन और मिर्ज़ा कादियानी। तो इस मिर्ज़ा कादियानी को जो है मिर्ज़ाई नबी मानते हैं, लेकिन हम मुसलमानों का
یہ یقین ہے، ہمیں شروع سے یہ چیز ہماری گٹی میں ڈالی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس آئین کی روح سے بھی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں۔ 8 پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ آئین میں وعدہ کیا گیا قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بچے 1973 کے آئین میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ جب 1 میں ہوتے ہیں یا پہلی کلاس میں جماعت میں ہوتے ہیں تو تب سے ہی ہماری اسلامیات کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، لیکن ناظرہ ہم نرسری پریپ سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے، قرآن مجید اور اسلامیات لازمی ہے۔ 9واں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں کہا گیا کہ سود، عصمت فروشی اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اب 10 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی۔ 1973 کے آئین میں کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی، جن کے اراکین کی تعداد 8 سے 15 تھی، اور ان اراکین کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ فقہ اور معیشیت اور سیاست میں ماہرین ہوں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کونسل جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی بھی رہنمائی کرے گی کہ وہ جو بھی نئے قانون بنائیں وہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ یہ کونسل قوانین کو اسلامی بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ جو قانون ساز ادارے ہیں جو ملک کے لیے قوانین بنائیں گے، تو یہ کونسل کون سی اسلامی نظریاتی کونسل قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی تاکہ کوئی قانون ایسا نہ ہو کہ جو اسلام کے منافی ہو۔ بچوں، آج ہم نے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات پڑھی۔ یہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد کر کے مجھے ان باکس میں سنانا بھی ہے۔ آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا، اور آپ جو ان باکس میں مجھے سنائیں گے یاد کر کے، انشاءاللہ اس کا بھی رسپانس دیا جائے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے۔ جی تو دوستوں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں اسلامی دفعات کیا ہے، اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے اپلوڈ کی ہے اسی چینل پہ، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز سے متعلق ویڈیو کی ضرورت ہو تو آپ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ یہ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں اسلامی دفعات کیا ہے۔ اس کے اسلامی دفعات میں سب سے پہلے آتا ہے ملک کا نام، یعنی نیم آف دا کنٹری۔ دوستو، 1973 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 1962 میں اور 1956 میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے بعد ہے ساورنٹی آف اللہ، یعنی اللہ کی حاکمیت۔ جی تو دوستوں، کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے حوالے سے 73 میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا اور قرارداد مقاصد کو جو ہے اس آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد جو 1949 میں پاس کیا گیا تھا، اسے 1956 اور 1962 کے آئین میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد کو ڈباچہ کے طور پہ شامل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں 8ویں ترمیم کر کے 1885 میں اسے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ تو دوستوں، اس کے بعد جو ہے اس کے مزید دفعات ہیں۔ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر بوتھ مسٹ بی مسلم، یعنی صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ دوستوں، کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، جبکہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا، جبکہ وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں تھی۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں دوستوں صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی تھا۔ اسی طرح 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور دونوں عہدیداروں کو، یعنی دونوں عہدیدار اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت بھی اس بات کا اقرار کرنے کے پابند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور خاتم النبوت پر
جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کی پوری کوشش کریں گے۔ دیگر اہم عہدیدار یعنی قومی اسمبلی کے ارکان، اسپیکر اور اس طرح ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے ارکان، سینٹ کے چیئرمین، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین، اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے اراکین جو ہے وہ، ان کے علاوہ جو ہے صوبائی وزراء، ان کے علاوہ صوبائی گورنر وغیرہ، یہ جب اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت جو ہے اسلامی نظریے کے تحفظ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے مزید اسلامی دفات میں ہے فالوئنگ آف اسلامک پرنسپلز، یعنی اسلامی اصولوں کی پیروی۔ پاکستان کے تینوں آئینوں یعنی تینوں دساتیر میں 1956، 62 اور 73 میں ان کے افتتاحیہ میں پاکستانی عوام کے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کی اسلامی اصولوں پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوستو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی ایک اور منفرد خصوصیت بھی ہے یہ، اور اس کے اسلامی دفات میں بھی شامل ہے، یعنی ڈیفینیشن آف مسلم، مسلمان کی تعریف کی گئی۔ یہ تو دوستو 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف کی گئی۔ 1962 اور 1956 میں مسلمان کی اس طرح کی تعریف نہیں کی گئی تھی، یعنی اس کے تحت 1973 کے آئین کے تحت یعنی پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف کی گئی، جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازمی ہے۔ یہ شک پہلے دونوں آئینوں میں موجود نہیں تھی، یعنی پہلے دونوں آئینوں میں شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد ہے اسلامی طرز زندگی کا فروغ، یعنی پروموشن آف اسلامک وے آف لائف۔ پاکستان کے تینوں دساتیر میں یعنی 1956، 1962 اور 1973 کے آئین میں اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ پاکستان کے عوام کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈال سکیں، اور اس سلسلے میں آئین کے تحت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مزید جو ہے اسلامی دفات میں شامل ہے انفورسمنٹ آف اسلامک لاز، یعنی اسلامی قوانین کا نفاذ۔ پاکستان کے تینوں آئینوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور پہلے سے رائج شدہ قوانین کو بتدریج قرآن و سنت کے مطابق ڈال دیا جائے گا۔ 1962 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ اس فیصلے کا یعنی 1962 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ اس فیصلے کا حق قانون ساز ادارے کو حاصل ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کوئی قانون اسلام سے متصادم ہے یا نہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت یہ وضاحت کی گئی کہ غیر مسلم شہریوں کو پرسنل لا اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس طرح دوستوں کوئی بھی یعنی پاکستان میں کوئی بھی ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے 1973 کے آئین کے تحت کہ جو قرآن و سنت کے منافی ہو، ان کو عدالت بھی قلعدم قرار دے سکتی ہے، اور دستور ساز اسمبلی بھی جو ہے وہ آئین یعنی وہ قانون نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دوستوں مزید جو ہے دفات میں ہے اسلامی دفات میں پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز، یعنی اسلامی اقدار کا تحفظ۔ دوستوں پاکستان کے آئین 1973 کے تحت یہ کہا گیا کہ اسلامی اقدار کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور ملک سے سود، جوا اور شراب جیسی لعنتوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ 1973 کے آئین کے تحت یہ کہا گیا کہ فحش لٹریچر کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگا دی جائے گی، اور طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی۔ دوستو مزید اس کے اسلامی دفات میں ہے آرگنائزیشن آف آفیشیل انسٹیٹیوشن، یعنی سرکاری اداروں کی تنظیم۔ دوستوں سرکاری اداروں کی تنظیم یعنی تینوں آئین میں حکمت عملی کے اصول میں یہ کہا گیا کہ حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کو صحیح خطوط منظم کرے گی۔ دوستوں اس کے بعد اس کی اسلامی دفات میں شامل ہے یونٹی آف اسلامک ورلڈ، یعنی عالم اسلام کے ساتھ اتحاد، یہ بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے۔ پاکستان کے تینوں دساتیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے
کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی اور حکومت پاکستان اس ضمن میں اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کے بعد مزید جو ہے دفعات ہے اسلامی، ان میں ہے پروٹیکشن آف مائنارٹیز یعنی اقلیتوں کا تحفظ، یہ بھی جو ہے ایک اسلامی دفعات ہے۔ یہ دوستوں اقلیتوں کا تحفظ یعنی اس کے تحت جو ہے ملک یہ اقلیتوں کا تحفظ یہ تینوں آئین میں شامل تھا، یعنی 1956، 62 اور 73 میں بھی شامل ہے۔ یعنی اقلیتوں کو آزاد قرار دیا گیا، یعنی تینوں دساتیر کے تحت غیر مسلم اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور ان کو دیگر حقوق کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا، ان کے دیگر حقوق کا بھی حفاظت کا یعنی وعدہ کیا گیا، ان کے دیگر جو حقوق وغیرہ ہیں ان کی بھی حکومت پاکستان جو ہے حفاظت کرے گی۔ دوستوں اس کے علاوہ ہے پروموشن آف اسلامک ٹیچنگ یعنی اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ 1962 اور 73 کے آئین میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستوں اس کے علاوہ اسلامی دفعات میں ہے وفاقی شرعی عدالت۔ یہ دوستوں 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ جو ہے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو ہے مئی 1980 میں یہ ادارہ جو ہے قائم کیا گیا۔ یہ عدالت جو ہے غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ دوستوں مزید اسلامی دفعات میں ہے ٹیچنگ آف عربک لینگویج یعنی عربی زبان کی تعلیم۔ 1973 کے آئین کے تحت یہ کہا گیا کہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور عربی زبان کی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ جو ہے مسلمان قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ختم نبوت یعنی اینڈنگ آف پروفیٹ ہوڈ۔ دوستوں 1973 کے آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ یہ بھی اسلامی دفعات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی دفعات میں شامل ہے سود کا خاتمہ یعنی اینڈ آف انٹرسٹ۔ دوستوں سود کے خاتمے میں یہ کہ 1973 کے آئین میں ملکی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کا عہد کیا گیا۔ اس جانب اب تک خاصی پیش قدمی کی جا چکی ہے۔ اب قومی بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کی بنا پر کھاتے کھولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اور مزید دفعات اس کے ہیں اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل یعنی اسلامی نظریاتی کونسل۔ دوستو 1973 کے آئین کی دفعہ 228 تا 231 اسلامی نظریے کی کونسل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کونسل کا مقصد ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 8 سے 15 متعین کی گئی ہے اور ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی فقہ، معیشت اور سیاست کے ماہرین ہوں۔ کونسل رائج الوقت قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ آئین کی روح سے کونسل کو تمام قوانین 7 سال کے اندر اسلامی احکامات کے مطابق بنانے کے لیے حتمی رپورٹ پیش کرنا تھی۔ یہ کونسل جو ہے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی رہنمائی کرے گی قانون سازی میں، یعنی اسلامی قانون سازی میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی رہنمائی کرے گی۔